लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सवाल ये है कि क्या कुरान मजीद के अंदर कोई लफ्ज़ी गलती मौजूद है या किसी भी ज़ाहिरी या बातनी गलती का इम्कान कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम कुरान मजीद ही की तरफ रुजू करेंगे। सूरतुल हिज्र में इरशाद रब्बानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान उतारा और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हामीम अस-सजदा में इरशाद रब्बानी है, व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, और वो कुरान ज़रूर बड़ी इज़्ज़त वाली किताब है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। इसके पास बातिल नहीं आ सकता, ना इसके सामने से ना इसके पीछे से। उतारा हुआ है बड़ी हिकमत वाले खूब हम्द किए हुए रब का। इन इरशादात खुदाबंदी के बावजूद अगर कोई शख्स ये दावा करे कि कुरान मजीद में गलतियां मौजूद हैं, सहाबी से कातिब वही से लिखने में ग्रामर की गलतियां हुई और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तो न लिखने पढ़ने की सलाहियत से मालूमी की वजह से वो उस गलती पर मुत्तले भी नहीं हो सके। उन्हें मालूम ही नहीं हो सका कि इसमें गलतियां हो रही हैं, तो वो गलतियां आज तक इसमें चली आती हैं। ये दावा करने वाला न सिर्फ सहाबी रसूल की गुस्ताखी का मुर्तकिब है, बल्कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी सख्त गुस्ताखी का मुजाहरा कर रहा है। इसलिए कि अगर कुरान मजीद में गलतियां होती रहीं लिखने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पता ही ना चला और वो ऐसे ही उम्मत को नाकिस कुरान देकर गए, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हक़ तबलीग उन्होंने कमा हक़्क़ुहु अदा ही नहीं किया, उसमें कोताही रह गई। नबी के बारे में तो उस शख्स ने जो कहा सो कहा, मगर उसके इस बयान की वजह से अल्लाह ताला पर भी ये इल्ज़ाम आ रहा है कि चलो सहाबी को ग्रामर नहीं आती थी, सहाबी से गलती हो गई, और नबी को नऊज़ुबिल्लाह लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो उसको समझ नहीं सके, गलती को दुरुस्त नहीं करवा सके। तो क्या अल्लाह ताला को भी खबर नहीं हुई कि कुरान गलत लिखा जा रहा है? वो किताब जिसने नस्ल इंसानी को क़यामत तक हिदायत देना थी, उसी किताब के अंदर गलतियां रह जाएं और किताब अभी नाजिल हो रही हो, वही का सिलसिला जारी हो और अल्लाह ताला को भी इसकी खबर ना हो कि वो उसकी दुरुस्ती करा दे, अपने नबी से कहे कि ये कातिब ठीक नहीं है, इसकी ग्रामर कमज़ोर है, तो कोई और कातिब रख लें। या अल्लाह ताला वही के ज़रिए बता दे कि कहाँ-कहाँ पे इस कातिब से गलती हो रही है और उसको ठीक करवा दिया जाए। तो ये जो नज़रिया दिया गया है, बयान दिया गया है, ये सहाबी की भी गुस्ताखी है, नबी की भी गुस्ताखी है, अल्लाह ताला की शान में भी गुस्ताखी है और कुरान मजीद की अज़मत और शान में भी गुस्ताखी का इर्तिकाब किया गया है। 15वें पारे में सूरह काफ में रब जलील इरशाद फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने अब्द पर, अपने प्यारे बंदे पर किताब नाजिल फरमाई और उसमें कोई कजी न रखी, कोई टेढ़ापन उसमें, कोई खराबी उसमें न रखी। रूहुल मानी में इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने इस किताब यानी कुरान मजीद में कोई कजी नहीं रखी, यानी किसी किस्म की कोई कजी नहीं, ना इराब के हवाले से लफ्जी खलल, ना फसाहत की मुखालिफत और ना ही इसके मानी में कोई तजाद है और ना ही ये किताब किसी ऐसी चीज़ पर मुश्तमिल है जो हक ना हो। नाज़रीन मोहतरम, ये कैसी अंधेर नगरी है कि अपनी तमाम तर फसाहत व बलागत के बावजूद अरब मुशरिकीन और अरब अहले किताब कुरान मजीद के अंदर किसी गलती की निशानदेही नहीं कर सके और कुरानी चैलेंज का जवाब भी नहीं दे सके। इसके मुकाबले पे कोई सूरत
بنا کر لانا تو دور رہا، ایک آیت تک اس جیسی نہ بنا سکے۔ اور آج ایک ایسا شخص جو عالم ہونے کا دعوے دار ہے، مفتی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں 100% غلطیاں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عربی گرامر اخذ کی گئی ہے قرآن مجید سے۔ گرامر کا ماخذ قرآن ہے، گرامر قرآن کے ماتحت ہے، قرآن گرامر کے ماتحت نہیں ہے۔ نیز صحابہ کرام اہل زبان تھے، انہیں تو نہ تو نقطوں کی ضرورت تھی، نہ اعراب کی ضرورت تھی، نہ رموز اوقاف کی حاجت تھی۔ وہ تو عربی عبارت کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے تھے اور درست سمجھ لیتے تھے۔ بعد میں جب عجم میں اسلام پہنچا تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور عربی زبان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے قواعد مرتب کیے جائیں۔ تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف توجہ فرمائی اور سب سے پہلے عربی گرامر کے کچھ قواعد مرتب فرمائے اور اپنے شاگرد ابو الاسود دولی سے کہا کہ اس پیٹرن پہ مزید کام کیا جائے اور عربی کے گرامر کے قواعد تیار کر کے لوگوں تک پہنچائے جائیں تاکہ وہ عربی زبان کو اچھی طرح سمجھیں اور قرآن مجید کا فہم حاصل کر سکیں۔ نقطے اور اعراب وغیرہ یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگائے گئے تھے۔ اب اگر کسی شخص کو قرآن مجید کا کوئی لفظ گرامر کے خلاف نظر آئے تو اسے اپنی کم فہمی پر غور کرنا چاہیے، یا پھر گرامر میں نقص موجود ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں کسی قسم کی غلطی ممکن نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے آیات قرآنیہ کی روشنی میں واضح کر دیا۔ علماء اسلام نے اپنی تفاسیر میں یہ بات بالکل واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب بھی توقیفی ہے اور قرآن مجید کا رسم الخط بھی توقیفی ہے۔ یہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں آپ کی ہدایات کے مطابق لکھا گیا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کا رسم الخط خود سکھایا ہے کاتب کو۔ اس کی نشاندہی اور اس کی دلیل انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں سوال آیا کہ ایک شخص آیہ تطہیر کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں لفظی غلطی ہے اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں غلطیاں موجود ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں اپنے فتوے میں لکھا، یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید پر اعراب حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگا ہے۔ اعراب سے مراد زیر زبر پیش کے نشانات ہیں۔ یہ اعراب منزل من اللہ کے مطابق ہے، یعنی جہاں قرآن میں زبر نازل ہوا تھا زبر کی علامت لگائی، اور جہاں زیر نازل ہوا تھا وہاں زیر کی علامت لگائی گئی ہے۔ اسی طرح بقیہ علامات بھی، یعنی جو اعراب منزل من اللہ تھا اس کا وہاں نشان لگا دیا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر منقول تھا اس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ بتواتر منقول اعراب کے خلاف کوئی اعراب لگایا گیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد ہی سے قرآن مجید کا حفظ کرنا رائج ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین میں ہزاروں قرآن مجید کے حافظ موجود تھے۔ حجاج کے زمانے میں بکثرت صحابہ کرام بھی زندہ تھے۔ اگر اعراب کا نشان لگانے میں کوئی غلطی ہوتی تو صحابہ کرام اور تابعین عظام اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حجاج ظالم جفاکار تھا، اس پر بیترے الزام ہیں، مگر کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ قرآن مجید کے اعراب میں رد و بدل کر دیا۔ سب نے یہ تسلیم کیا کہ یہ اعراب منزل من اللہ کے مطابق ہے۔ علاوہ ازیں ائمہ قراء اور ائمہ تفاسیر نے اپنی کتابوں میں ان اعراب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر منقول ہے تحریر فرمایا۔ کل اعراب کے نشانات اس کے مطابق ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ لیا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ادنا سی تبدیلی شرعاً محال ہے۔ ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کا موجودہ اعراب منزل من اللہ کے خلاف ہے، اگرچہ اس کا یہ قول کسی ایک آیت ہی کے بارے میں ہو، وہ کافر مرتد ہے۔
اس لیے کہ وہ قرآن منزل من اللہ کا منکر ہے، اور جو قرآن نہیں اسے قرآن مانتا ہے۔ یعنی مثلاً آیہ تطہیر کا جو اعراب ہے بلا شبہ یہی قرآن ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، قرآن نہیں، اور اس کے خلاف کو قرآن بتاتا ہے حالانکہ وہ قرآن نہیں۔ اور جو شخص قرآن کی آیت تو بڑی چیز ہے، اگر ایک لفظ کو کہے کہ یہ قرآن نہیں، وہ کافر ہے۔ یوں ہی جو قرآن نہیں اسے قرآن بتائے وہ بھی کافر ہے۔ عالمگیری میں ہے اذا انکر الرجل آیۃ من القرآن کفر قذا فی التتار خانیہ، کہ جس نے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جیسا کہ فتاوی تاتار خانیہ میں ہے۔ علاوہ ازیں یہ شخص قرآن مجید میں رد و بدل کا قائل ہے، جو آیت مذکورہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا انکار ہے۔ اس طرح یہ بھی کافر ہو گیا، اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرے۔ شیخ الاسلام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں لکھتے ہیں، جو شخص قرآن مجید میں زیادت یا نقص یا تبدیلی کسی طرح کے تصرف بشری کا دخل مانے یا اسے محتمل جانے، بالاجماع کافر مرتد ہے کہ صراحتاً قرآن عظیم کی تکذیب کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں سورہ علق کی آیت نمبر 15 کے ایک لفظ لَنَصْفَعًا کے اعراب کو غلط کہہ کر فتنہ انگیزی کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، اکابر مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس لفظ کے اعراب کو گرامر کے عین مطابق ثابت کیا ہے۔ درس نظامی کی ابتدائی کلاسوں میں ہمارے ہاں بچوں کو عربی گرامر سکھانے کے لیے قرآن مجید سے مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تو ساتھ قرآن مجید سے مثال لائی جاتی ہے تاکہ وہ قاعدہ بھی سمجھ آئے اور قرآن فہمی کا جو مشن ہے وہ بھی مکمل کیا جا سکے۔ تو علم الصیغہ کی کتاب میں جہاں پر مشکل صیغوں کو سمجھنے کے لیے قرآنی مثالیں دی گئی ہیں، وہاں پہ 31 نمبر پہ جو مثال دی گئی ہے تنظیم المدارس اہل سنت کی نصابی کتب کو ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ 31ویں نمبر پہ یہی لفظ لَنَصْفَعًا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ لَنَصْفَعًا بر وزن لَنَفْعَلًا، صیغہ جمع متکلم لام تاکید با نون تاکید خفیفہ ہے۔ بعض اوقات نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں بھی لکھتے ہیں، لہٰذا یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ناظرین محترم، جس شخص نے ساری زندگی زنان شناسی میں گزاری ہو، منبر رسول جیسی مقدس جگہ پر بیٹھ کر ساری زندگی قرآن و حدیث سکھانے کی بجائے عورتوں کے لطیفے سنائے ہوں، اس کی قرآن شناسی سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ عوام الناس کو چاہیے کہ ایسے مسخروں کو منبروں سے دور کریں اور اپنے عقائد کا تحفظ